अल्लाह ने फरमाया व अनिस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से क्या करो, गुनाहों पे माफ़ी मांगो। तो ये कुरान ने 3 दावतें बयान की हैं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, और नबी का काम जन्नत की लालच और जहन्नम का खौफ दिलाना। और तीसरी बात अल्लाह कहते हैं इस कुरान का पैगाम है अपने रब से क्या करो, तौबा इस्तिगफार किया करो। देखो अल्लाह को जैसे गुनाह से नफरत है ना, इसी तरह गुनाह करके आंसू बहाना उस पे और अल्लाह से माफी मांगना, इस अमल से जितनी गुनाह से नफरत है, इस अमल से मोहब्बत भी उतनी है। समझ में आ रही है बात? एक आदमी से गलती हो गई, अल्लाह का गजब कहर जोश में आता है, तौबा करेगा ना तो जितना गजब अल्लाह का हुआ था ना, उतनी ही क्या हो जाएगी, रहमत। बहुत से लोग कहते हैं कि हम गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह हो जाता है, फिर गुनाह हो जाता है। भाई गलत है, नहीं होना चाहिए गुनाह, लेकिन हो रहा है तो जब बार बार गुनाह करवा रहा है शैतान और इस काम से शैतान खुश होता है, तो शैतान को नाराज करो ना। वो बार बार तौबा से क्या होता है, बोलो, नाराज होता है। देखो आपके मुंह पे एक दुश्मन आया, उसने एक खींच के थप्पड़ लगा दिया, इस अमल से कौन खुश होगा, आपका, बोलो, दुश्मन। आपने कहा मेरा दुश्मन खुश हो गया है, तो दुश्मन को खुश करने का हल क्या है, दुश्मन को नाराज करना। यही है कि नहीं है? क्या हो गया भाईजान, दुश्मन जिस अमल से खुश हो रहा है तो आपको उस अमल से तकलीफ होगी ना। तभी तो YouTube पे बेइज्जती चल रही है, सोशल मीडिया पे वो उसकी बेइज्जती कराता है, जवाब में वो उसकी बेइज्जती, फेसबुक पे एक स्कॉलर एक की बेइज्जती कराता है, वो जवाब में, आजकल टीवी में 2 स्कॉलर एक दूसरे की बेइज्जती खेल रहे हैं। टीवी में रमजान में जो तमाशे होते हैं ना, पता है क्या होते हैं, चंद मुख्तलिफ मसलकों के स्कॉलर को बिठा के बेइज्जती खेलते हैं आपस। बचपन में हमारी जो छोटी बहनें कजने वजने आपा आपा खेलती थी। आपा आपा सुना है आपने ये लफ्ज, आपा आपा? एक उसमें नानी बन रही है, कोई दादी बन रही है, कोई बेटा बन रहा है, कोई अब्बा बन रही है, कोई जैसे बच्चियां नहीं खेलती गुड़िया बना के फिर गुड़िया की शादी, तो इसको कहते थे आपा आपा खेलते हैं। कोई आप ही बन जाती है, कोई क्या। तो ऐसे ही टीवी चैनल्स में रमजान में मुख्तलिफ मसलकों के लोगों को बिठाते हैं, उनमें अक्सर वो मजबूत नॉलेज वाले होते नहीं है। अक्सर ये भी होता है, 100% की अक्सर ऐसा होता है कि मजबूत नॉलेज नहीं होती, या होती है तैयारी नहीं होती। अब वो बैठ के आप आपस में एक दूसरे की तबीयत से बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो कहता है तूने ऐसा किया, वो कहता है तूने ऐसा किया, वो कहता है तूने। तो रमजान शरीफ में जो तौबा इस्तिगफार का मौका था, वहां बेइज्जती प्रोग्राम, बोलो, चल रहा होता है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये तो बेइज्जती पे कहां से आ गए। हाँ, तो वो बेइज्जती क्यों कर रहे होते हैं, एक स्कॉलर ने दूसरे की बेइज्जती की होती है, उसको गुस्सा आना उसका हक है। भाई तूने जब मेरी इंसल्ट की है तो जवाब में मैं भी क्या करूंगा, उतनी ही इंसल्ट करूंगा। तो ये इंसान की नेचर है, जब उसको किसी से गुस्सा आता है ना, वो देखता है इसने मेरी बेइज्जती की, तो कहता है मैं भी अब इसकी क्या करूंगा, उतनी ही बेइज्जती करूंगा। तो भाई आपस में मत लड़ो। किससे लड़ो, शैतान से। शैतान आपसे गुनाह करवाता है, ऐसे जैसे रख के उसने क्या मार दिया आपके मुंह पे, थप्पड़। तो आपको भी चाहिए कि जवाब में आप भी रख के क्या मारो, थप्पड़। तो पहले थप्पड़ का इलाज इस थप्पड़ से होगा, आपको की तकलीफ खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे अगर इसने मेरी बेइज्जती की है तो कोई बात नहीं, मैंने भी तो उसकी बेइज्जती की है। तभी जब लड़ाई होती है, लोग बता रहे होते हैं अबे उसने तुझे एक मुक्का लगा दिया, तूने खा लिया, तो आप जवाब में कहते हैं अबे देखा नहीं, मैंने भी कैसा रख के लगाया। लोग कहते नहीं है अबे तुझे उसका चमटा तो याद है, मैंने जो आपस रिप्लाई किया था वो नहीं देखा, अभी तक उसके मुंह पे निशान है। दोस्तों एक दूसरे को बता रहे होते हैं, वो जवाब में क्या, फिर उसके बाद भी तो इसने एक मुक्का लगाया था। तो आप जवाब में कहो अबे मैं उधार रखने वाला आदमी नहीं हूं। ये लौंडे लपाड़े ना इसी तरह की बातें कर रहे होते। भाई हमने उधार रखा ही नहीं है, उसी वक्त हमने भी टिका दिया था, पूरा रख दिया था उसके मुंह पे ले जाके। वो जवाब में क्या, फिर उसने तीसरा थप्पड़ भी तो लगाया था। तो आप जवाब में कहो भाई तो सुन तो ले, तो हमने भी तीसरे का जवाब दे दिया था। तो शैतान जब दुश्मनी में गुनाह करवाता है, आपने गुनाह कर लिया, पहले तो कोशिश करो गुनाह ही ना हो।
کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو پہلی کوشش ہوگی نہ لگے آپ کے, یہ نہیں کہ چل تو مار لے میں بھی لگا دوں گا جواب میں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ہوتا ہے دشمنی میں تھپڑ ہی مارے جاتے ہیں, یہاں لگانا ذرا کھینچ کے لگا. کیونکہ میں نے جب بیان میں سنا ہے کہ جب کوئی تھپڑ مارے تو جواب میں جب اس کے اتنا لگا دیا جائے نا تو انسان نارمل کنڈیشن میں آ جاتا, تو مار لے میں بھی مار لوں گا, ایسا نہیں ہوتا. سامنے والا تھپڑ مارنے کی کوشش کرے گا, آپ حتی الامکان بچاؤ گے, کیونکہ تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے لگا بھی دیا تو لگ تو آپ کے بھی گیا نا ایک, کیا خیال ہے بھائی؟ اور پتہ نہیں اتنی زور سے لگے کہ آپ گھوم جاؤ اور اس کو لگانے کے قابل ہی نہ بچو. تو شیطان کیا کرتا ہے, جب آپ سے گناہ کروایا کوشش کرو نہ ہو گناہ آپ سے, بچاؤ اپنے آپ کو, دور کرو اپنے آپ کو فحش فلموں سے, بد نظری سے, زنا سے, ہر شراب سے, ہر جرم سے, نماز قضا کرنے سے. پھر بھی وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے گناہ کروا دے اور آپ میں گناہ کی وجہ سے ری ایکشن کی طاقت ختم, توبہ کی توفیق ہی ختم نہ ہو جائے کہیں. یہ گناہ کرنے سے دل میں سیاہی آتی ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے, دور ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے سوری کرنے کا دل نہیں چاہتا, پھر انسان کا دور ہو جائے گا نا اللہ سے, دل نہیں چاہے گا کہ میں اللہ سے رو کے معافی مانگوں, دل پہ کالک آتی ہے. کوشش کرو نہ ہو گناہ, ہو گیا ہے تو بھائی شیطان کو تھپڑ جو لگتا ہے وہ کس سے؟ توبہ کرنے سے. حدیث میں آتا ہے نا, عرفات کے دن شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے نا, اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہوا پھرتا ہے. کیوں؟ وہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ میری ساری محنت کیا ہو گئی؟ برباد. کیونکہ عرفات کا دن سب سے زیادہ توبہ ہوتی ہے میدان عرفات میں. توبہ استغفار, سب گناہوں سے لوگ سب سے زیادہ معافی کس دن مانگتے ہیں؟ میدان عرفات میں. اتنا غصہ آتا ہے شیطان کو. تو توبہ جو ہے نا, توبہ, تبھی تو شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا نا کہ میں ان سے گناہ کرواؤں گا, تو اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ جو توبہ کر لے گا میں اس کے گناہ کو معاف. دیکھو شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے گناہ کروایا کتنا خوش ہوا ہوگا نا وہ, جب غلطی کروائی کتنا خوش ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار جس کی وجہ سے مجھے سجدے سے روکا گیا, میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو اب اس کو بھی جانے نہیں دوں گا. لیکن جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے کہا ثم اجتباہ ربہ, رب نے دوبارہ ویسا ہی منتخب بنا لیا جیسے پہلے, شیطان کو کتنا غصہ آیا ہوگا, یار غلطی کروا کے بھی وہی مقام جو غلطی سے پہلے تھا, غلطی ہو کے بھی ان کو سزا نہیں مل رہی, تو اس سے بہتر تو یہی تھا کہ میں غلطی نہ ہی کرواتا, میری محنت برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو توبہ سے شیطان کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو اگر شیطان نے گناہ کروا دیا, تھپڑ مار دیا, آپ نے بھی جواب میں پورا پورا رپلائی کرنا ہے, کھینچ کے کیا مارنا ہے؟ تھپڑ. اور وہ تھپڑ ہوگا توبہ کا. تو قرآن میں نا استغفار کو بہت اللہ نے بیان کیا. اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے میری قوم تم سے گناہ چھوٹتے کیوں نہیں ہے. اے میری قوم اگر نہیں چھوٹ رہے تو اس سے کیا کرو؟ معافی مانگو. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا, وہ معاف کرنے والا ہے, اس سے سوری کرو. تعلق تو ختم نہ کرو نا اس سے, اجنبی تو نہ بن جاؤ اللہ سے کہ پتہ ہی نہ کون خدا ہے, کون ہمیں کھلاتا ہے, کون پلاتا ہے. معافیاں تو مانگو, ریلیشن تو رکھو. مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے نا, وہ توبہ کا تعلق ہی اللہ سے قائم کر لیں. لا تعلقی بہت بری چیز ہے, سمجھ رہے ہو؟ لا تعلقی کیا ہے؟ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا بڑا جرم ہے. تعلق ہو, بھلے ندامت کا ہو, شرمندگی کا تعلق ہو, تعلق تو ہو نا. توبہ کی وجہ سے کم از کم ریلیشن تو ہوگا اللہ سے. بے شک وہ ریلیشن شرمندگی والا ریلیشن ہے کہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں, لیکن اگر آپ نے توبہ بھی چھوڑ دی تو تھوڑے دنوں میں اللہ اور آپ کا ریلیشن بالکل ختم. جیسے جاپانیوں کا ہے, جیسے فرانسیسیوں کا ہے, جیسے جرمنی والوں کا ہے. ان کی تو ڈکشنری میں اللہ ہے ہی نہیں. اب میں 10 منٹ میں بس جلدی سے, یہ سورت بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ایک دن میں ختم ہونے والی نہیں ہے. اور چونکہ اس میں انبیاء کے واقعات ہیں نا, تو انبیاء کے واقعات سے پہلے جو تمہید ہے وہ بہت دلچسپ ہے. واقعات تو ہیں ہی دلچسپ,
اس سے پہلے کی جو تمہید ہے، جو ان واقعات شروع کرنے سے پہلے اللہ نے بیان کی ہے، وہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. کر لیتے ہیں، پھر واقعات چلتے رہیں گے، آج نہیں ہوئے تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دین پر چلنے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ روزی روٹی کا مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے. کل کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ فلاں مذہبی اسکالر تو پڑھے لکھے ہیں، وہ ان کا تو اصل میں کہیں جاب تھی، وہ چھوڑ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، ان میں اخلاص ہے. اور میرے بارے میں کہی یہ مفتی لوگ تو پروفیشنل مولوی ہیں، انہوں نے کوئی قربانی تو دی نہیں ہے. وہ تو اتنے بڑے اسکالر تھے، ان کا کوئی ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے یا جو بھی تھے، وہ چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے آئے. اور ان کا تو وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر آئے ہیں. اور میرے بارے میں لکھا ہے یہ جو مولوی ہیں یہ کیا ہیں؟ پروفیشنل مولوی ہیں، ان کا تو پیشہ ہی یہی ہے. بکواس کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو ٹھیک ہے، تم بھی اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کر لو. ہم جب مدرسے میں گئے تھے تو کیا ہمارا ہمیں تو یہ آیتیں بتائی جاتی تھیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے کھائیں گے کہاں سے؟ جب ہمیں مدرسے میں عالم کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اس سرٹیفکیٹ سے کیا ہم پی آئی اے میں جاب لگ جائے گی ہماری، یا 18ویں گریڈ کے آفیسر بن جائیں گے؟ مسجدوں کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں؟ اور میرے سارے رشتے دار مالدار ہیں. بعض دفعہ غریب خاندان کا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ویسے ہی بھوکے مرنا ہے تو چلو مولوی بن جاؤ. ایسا نہیں ہے. میرے کزن، میرے جو کزنیں ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، اور جو میرے کزن ہیں وہ آرمی میں بریگیڈیئر تک پہنچے ہوئے ہیں. ایجوکیٹڈ فیملی سے ہمارا تعلق ہے، غریب فیملی سے تعلق نہیں ہے. خان موٹرز کا نام سنا ہے؟ سرگودا میں سب سے مشہور خان موٹرز، وہ ہمارے سگے ماموں کی ہے. وہ غصہ ہوں گے میرے بارے میں رپورٹیں کیوں پیش کر رہا ہے. سرگودا میں آپ کسی کو بھی پوچھ لو خان موٹرز تو وہ ایک ہی کا نام آتا ہے. تو وہ میرے سگے ماموں ہیں. تو میں یہ شو مارنا مقصد نہیں ہے کہ آپ چندہ لینے کے لیے آ جائیں مجھ سے. تو ہم جب مدرسے میں گئے ہیں نا، اور یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ بیچارے جب مدرسوں میں جاتے ہیں سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا ہے فیوچر تاریخ ہوتا ہے معاشی اعتبار سے. تو میں کہتا تھا کتنی بڑی بڑی قربانیاں علماء دے رہے ہیں مدرسوں میں جا کے، اور اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم سے بھی لے لی. تو ہمیں اعتراض ہوتا تھا بھائی کھائیں گے کہاں سے، اس سرٹیفکیٹ کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کے ذمے روزی، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو اپنے آپ کو، چھوڑ دو کہاں سے کھانا ہے کہاں سے نہیں کھانا. چھوڑ ہی دیا ہم نے، ایسا چھوڑا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں. میرے پاس کمانے کے اب بھی کتنے ذریعے ہیں، ارب پتی بن سکتا ہوں صرف اپنا نام دے دوں ٹی ڈاٹ استعمال کرنے کے لیے کمپنیوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں دیتا. تو اس لیے اگر اللہ نے کسی مولوی کو کھلا پلا دیا ہو تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ سمجھا کرو. ضروری نہیں کہ وہ غلط طریقے سے پیسہ کما رہا ہو یا لالچ کر رہا ہو. لالچ کرنا ہوتا تو مولوی کی لائن میں ہم آتے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو، اور آپ کو 100 میں سے ایک مولوی مالدار نظر آ رہا ہوتا ہے. جو میرے ساتھ کے 99 تھے وہ تو بےچارے وہیں کے وہیں ہیں. ابھی بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے میرے مالی حالات اچھے کر دیے تو چلو جو ہے کچھ ان کے ساتھ اچھا ہو جائے. تو 100 میں ایک نکل آتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو کیا ہو جاتے ہیں، تم تو میرے ماموں لگتے ہو جو میں تمہیں بتاؤں. خیر چندوں کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، چندوں کے پیسے آتے ہیں لیکن وہ میری ذات پہ خرچ نہیں ہوتے. تو اللہ نے کیا فرمایا اس سورت کی تمہید میں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کیونکہ آگے ساری شریعت اس پہ موقوف ہے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی زمین میں چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی کس کے ذمے ہو، اللہ کے ذمے. یہاں ایک مشہور اشکال ہے کہ پھر بہت سے بھوکے بھی تو مر جاتے ہیں. دیکھو قرآن کو کی جو آیتیں ہیں نا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ کے جو آدمی کسی کے کلام کو سنتا ہے، سنتے سنتے اس کو پتہ چل جاتا ہے نا جب یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کے کلام کا ایک مطلب ہوتا ہے. وہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور کو بھی روزی مل رہی ہے نا، جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے. ورنہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی کو بھی ایک نوالا بھی نہیں ملنا چاہیے. یہ بارشوں کا نظام اور زمین سے دانے اور گٹھلی کے پھٹنے کا نظام یہ تب خدا کا بنایا ہوا ہے. اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب مر جائیں گے.
لیکن اللہ ان کو مرنے نہیں دیتا. ہاں بعض دفعہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے مار دینا کسی کو, جیسے گروتھ ریشو کسی کا بڑھ رہا ہے جانور کا, تو اللہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ قحط میں مسلط کر دیتے ہیں, کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو عرب میں تو قحط سے بھی لوگ ہلاک ہوتے تھے, تو کسی صحابی نے بھی یہ اشکال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمے لی ہے, ہم نے تو دیکھا فلاں جگہ قحط میں اتنے لوگ مر گئے, فلاں جگہ قحط میں اتنے لوگ مر گئے. نہ کسی عرب کے ایک مشرک نے اعتراض کیا, وجہ اس کی یہ تھی وہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم سمجھتے تھے. تو اس لیے علماء نے کہا وما من دابۃ مرزوق, جس جانور کو بھی کسی بھی حکمت کے باعث زندہ رکھنا ہے تو پھر اس کی روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. ہاں اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے موت دے دینے کا, تو پھر موت کے تو 20 طریقے ہیں, کسی کو ٹرک کے نیچے آ کے اللہ مار دے گا, کسی کو قحط مسلط کر کے نوالا چھین لے گا اس طرح مار دے گا. تو جب اللہ ہی مارنے پر آ جائے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. تو اس کا آیت کا حاصل یہ ہوا کہ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کو ناراض کر کے روزی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ پھر وہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بھوکا مار دے گا, اور اللہ کو راضی رکھو گے تو اسباب نہیں بھی ہوں گے تو روزی تمہیں پہنچا دے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس میں اصل تعلق مدار کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں انسان سے ایک شکایت کرتے ہیں, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو خوشیوں میں رکھتے ہیں, نعمتوں میں رکھتے ہیں, بڑے مزے سے زندگی گزارتا ہے, کہتا ہے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, اور اس میں اس کا مقصد شکر کرنا نہیں ہوتا, اترانا ہوتا ہے. بعض دفعہ نا لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں لوگ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی اچھی گھڑی دی ہے, مقصد ہوتا ہے غریب کو نیچا دکھانا. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اپنے پاس. سمجھ رہے؟ آج کل نا یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو اللہ کا شکر ہے میرے پاس مرسیڈیز ہے. بے رکشے والے کو کیوں بتا رہے تو یہ بات شو مارنے کے لیے نا, اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں نا یہ اصل میں ناشکرے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, جب انسان کو ہم کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اترانے لگتا ہے, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, جب اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں, انہو لیئوس کفور, ناشکری کی اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اللہ کو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے, نعمتوں میں اترانا اور غموں میں ناشکری کرنا. غموں میں ناشکریاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک صاحب تھے نمازی, ان کے بچے کا انتقال ہو گیا, چھوٹے بچے کا, بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے. ایک دن میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کے بچے کا, بہت پرانا واقعہ 25-30 سال, کہتے ہیں یار میرے بچے کا انتقال ہو گیا, اللہ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا, میرا ہی بچہ مارنا تھا, اس قسم کی باتیں. میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہو, آپ ایسی ناشکری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں خود سوچو یار, اتنے سال میں نے اس کو پالا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بہر خیر کچھ نہیں کہا, ایسے آدمی کو کیا نصیحت کرے انسان. تو آج کل یہ ناشکری کی باتیں زبانوں پہ عام ہیں. بھائی نعمت ملی ہے اللہ نے دی ہے, بھائی بھیک میں ملی ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. چھن گئی, چھینی کس نے ہے؟ اللہ نے. تو وہ ہمارا دشمن تو ہے نہیں. جب دشمن نہیں ہے تو بھائی اسی میں ہماری کیا ہوگی؟ خیر ہوگی, صبر کریں گے. ابھی میں بیماری چل رہی ہے نا, بہت لمبی ہو گئی ہے. کل میں بہت ٹینشن میں آ گیا نا, بخار بھی تھا اور درد بھی جسم میں. میں نے کہا یار ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں, یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا یہ بیماری میری, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اینٹی بایوٹک کا کورس بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. پھر میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پتہ کیا تسلی تھی, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مر جائیں گے. اپنے آپ کو میں نے سمجھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, تمیز سے بیٹھے رہو, جب اللہ کو ٹھیک کرنا ہوگا ٹھیک کر دے گا آرام سے. تو ایسے ہی چل رہے ہیں. اب کافی ٹھیک ہو گیا, اللہ کا شکر, یہ سوچ کے ٹھیک ہو گیا. تو یہی سوچا میں نے کہا کیا ہوگا, آواز بیٹھ جائے گی تو اور بند ہو جائے گا گلا, تو کب تک بند ہوگا, تو پھر بند ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, بالآخر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے, نلکیاں لگ جائیں گی, بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. اینڈ تو یہی ہے نا. اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے, کوئی فرشتہ آ کے بولے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپشن بھی ہے, اللہ صحت دے دے. لیکن زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا, تو بھائی چھوڑ دو اللہ پہ. انسان پتہ کیا سوچتا, ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے میرے فلانے کا کیا ہوگا. بھائی اللہ سے لڑ نہیں سکتے. ہم جو کر سکتے ہیں زندگی میں ان کے لیے کرو,
جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس میں غم مت کرو. ہاں اپنی زندگی میں ان کے لیے آپ کچھ نہ کرو کہ مر گئے تو بےچارے روڈ پہ گھومتے پھر رہے ہیں, یہ غلط ہے. جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے بس میں ہے وہ کر کے جاؤ, ہر وقت تیار رہو, کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بندہ. اور کراچی میں تو بھائی بغیر بیمار ہوئے مرنے کا ریشو زیادہ ہے. اتنے ڈاکو ابھی دیکھنا عید کی راتوں میں تو یہ دھوم مچی ہوگی, ڈاکو ابھی رائفلیں اپنی صاف کر رہے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں عید تو ڈاکوؤں کی ہوتی ہے, جنازے اٹھتے ہیں آخری عشروں میں. ابھی ہمارے جامعہ رشید کے ایک استاذ کو ڈاکو نے گولی ماری ہے, جوان ینگ استاذ. اور ابھی دیکھنا حکومت 27ویں رات میں نا دعاؤں کے بجائے بد دعائیں زیادہ کرو. جب ختم قرآن کا موقع آئے گا نا ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے, ان بدبختوں کے خلاف, جس کے گھر میں جوان موتیں ہوتی ہیں اس سے پوچھو اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے, اس کی بیوی پہ کیا گزرتی ہے. اتنی موتیں ہوتی ہیں کراچی میں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں, کیونکہ لوگوں کے جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے, حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چند سال پہلے رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے تھے ڈاکو کو شوٹ کرنے کی, کراچی میں فوراً کیا ہو گیا تھا, امن. گورنمنٹ اگر آج بھی رینجرز کو مکمل اختیارات دے دے کہ ڈاکو نظر آئے جان سے مار دو, 3 دنوں میں کراچی میں امن ہو جائے گا. لیکن گورنمنٹ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ شاید ان کے اپنے بندے بھی اس کام میں ملوث ہوں. یہی ہوگا, کہتے ہیں ہم کیوں رینجرز کو, میں رینجرز جب بھی بات کرتا ہوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں اختیارات ہی نہیں دیتی ہے. تو اب خیر یہ کیا قصے ہم تراویح میں لے کے بیٹھ گئے, تو بس جلدی سے بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے انہ لیئوس کفور, یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر بھی. سورہ ہود اگر آپ کو قرآن آتا ہو نا عربی میں, خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ ہود ترجمہ سامنے رکھ کے سنا کریں, بہت مزہ آئے گا. بس 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ, اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں, پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا, مجھے نکال لے مجھے نکال لے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, پھر شیخیاں بھگارنے لگتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, اترانے لگتا ہے, اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت رب یاد بھی آ رہا تھا نا اس رب کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی کیا ہے حالت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو اچھے اعمال کرتے ہیں, أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان کی یہ کنڈیشن نے نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا, ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو. شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے, غم. کسی قوم کو دیکھنا ہو نا یہ کتنا پجامے میں ہے یا پجامے سے باہر ہیں, تو جو شادیوں میں دنادن اچھل رہے ہیں نا, ٹھیوں ٹھیوں کلابازیاں کھا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کیا ہیں, یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ہی شادی ہوئی ہے, باقی تو پتہ نہیں بلوٹوتھ سے پیدا ہوئے ہیں بچے یا کیا ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا کہیں نکاح پڑھانے, میں نے ان کو پہلے کہا غیر شرعی شادی میں نہیں جاؤں گا. میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ لگا بارات کو پہنچنے میں, او ٹھیوں ٹھیوں کیا ہو رہا ہے, اتنی بڑی ٹینشن یار. میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کہا, اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آ کے پھنس چکے ہوتے. اب تو کیا ہو رہا ہے, دولہا گانے سنا رہا ہے دلہن کو شادی میں, دلہنیں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیدرنگ ہے, لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں. چھوڑ دو یار چھچورے پن کو, کیا کرو, بس کرو بس کرو. تو شادی میں اللہ کی حدود سے کراس کر جانا یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں. آپ کو جب پہلی دفعہ کوئی خوشی ملی ہے, اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں, واپس سے باہر ہو جاتے ہیں. اور غم میں بھی ایسا ہی ہے, میت ہوتی ہے تو وہ جو رو رہے ہیں ہاں ہو, ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے کے. کل کسی نے بڑی اچھی ایک ویڈیو بھیجی, نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو, پھر وہ غلط ہو جائے گا. اچھا خیر, وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر, تو ہم نے علماء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کے غم بھی دیکھے. خوشیاں میں بھی چہرے سے خوشی کے آثار جھلک رہے ہوتے ہیں, حدود میں رہتے ہیں,
اور دل سے خوش ہوتے ہیں. اور جب غم ہوتا ہے ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے تھے؟ حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی نا, ہمارے نبی کے چہرے پہ خوشی. تو یہ نہیں کہ حضرت کعب بن مالک نے ڈھم ڈماڈم شروع کر دیا اور پورا نائٹ پروگرام ہوگا معاذ اللہ, اور جی میری توبہ قبول. وہ کہتے ہیں کعب بن مالک اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن نہیں آیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اتنے خوش تھے, اتنے خوش کہ جو خوشخبری لے کر آیا, کہتے ہیں میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اوپر چادر پہنی تھی میں نے اور نیچے لنگی, وہ چادر اتار کے میں نے اس کو دے دی. یہ ہے خوشی کا اظہار, سمجھ رہے؟ اور اتنے خوش تھے, یہ نہیں کہ اب کوئی بھنگڑا ہوگا تو فلانا ہوگا. تو پھر جب نبی کے پاس آئے, کہتے ہیں نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. اے کعب, تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے نا, اس سے بڑا تیری زندگی میں خوشی کا دن نہیں آیا. اس دن کی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں. صحابہ بھی خوش ہوتے تھے بھائی, ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, ولیمے بھی کیے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ارب پتی تاجر تھے, جب شادی کرتے نا تو ولیمہ 3 دن لنگر چلتا تھا ان کا. 3 دن تک دیگوں کے ڈھکن کھل رہے ہیں, پبلک آ رہی ہے اور گوشت کھلایا جا رہا ہے. سرید اس زمانے میں اچھا کھانا تھا. 3 دن پبلک کنٹینیو. کتنا خرچ کیا, لیکن کس پر؟ کھلانے پر. یہ خوشی. آج خوشی شروع ہوتی ہے, لڑکیاں نیم برہنہ کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں, اور کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, لڑکا منہ دھو رہا ہو نا, سمجھ لو گھر سے باہر جا رہا ہے. لڑکی منہ دھو رہی ہو, سمجھ لو باہر جانے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ میک اپ اتار رہی ہے نا منہ دھو کے. تو اتنا چلو میک اپ ان کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن یار ان کو تو جانے دو نا, لیکن وہ خواتین کا الگ رکھو نا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کے نہ جائیں شادیوں میں. مکس گیدرنگ کیوں, مردوں میں کے بیچ میں کیوں گھس رہی ہو؟ کتنی بے غیرتی ہے, کتنی بے شرمی ہے. الگ ہو جاؤ بھائی, کچھ اللہ بھی تو ہے نا, کچھ اس کے لیے بھی تو کر لو. نہیں ادھر ہی گھسنا ہے مردوں میں, مردوں کا عورتوں میں گھسنا ہے. انجوائے کرو, ٹھیک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. مولویوں کو برا بلا کہو, یہ براڈ مائنڈیڈ ہے, یہ کہتے ہیں بیچ میں تمبو لگاؤ, یہ پرانے زمانے کے لوگ. انگریزوں کے ہاں تمبو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تبھی وہ چاند پہ پہنچ گیا. اور یہ کہتے ہیں ادھر بیچ میں ایک تمبو آنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہونی چاہیے, جینٹس ادھر ہونے چاہیے. کیا ہو گیا, اس نے اس کو آنکھ پٹکا کر لیا, اس نے اس کو دیکھ لیا تھوڑی, اور تعریفیں بھی کرے, آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, آج تو کہتی تھینک یو ویری مچ. پرانے زمانے میں اٹھا کے چپیٹ لگاتی تھی, اب چونکہ غیرت ختم ہو گئی تو آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, تھینک یو. اور انٹی آپ بھی ماشاءاللہ, انٹی تو بول نہیں دینا کبھی غلطی سے, شادی میں پوری طلاق ہو جائے گی وہیں پہ, بتا رہا ہوں. تو یہ سب دل کے خوش کرنے کے بہانے ہیں. اس سے میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں, جس رب نے پردے کی آیات نازل کی ہیں اس کے قہر اور غضب جوش میں آتا ہے. اس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا ناپ تول میں کمی مت کرو, اکھاڑ پھینکوں گا میں تمہیں. اس نے ہماری عورت کو کہا ہے غیر محرم مرد کے سامنے زینت اختیار نہیں کرنا. تو دنیا کو کوئی غم نہیں ہوتا اور مولویوں کو بھی نہیں ہوتا. آپ سمجھ, ہمیں کیا ہو رہا ہے, تم جاؤ جہنم میں, ہم نے کیا, ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوگی, اپنی بیٹیوں کی. جس نے دین پہ آنا ہے آ جائے, نہیں آنا جائے کہاں, جہنم میں. لوگ سمجھتے ہیں اندر سے جل رہے ہیں, ہم کیوں جلیں گے, ہم تو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے, اللہ بچائے, یعنی 4 سے نہیں بچائے, اللہ تعالیٰ شو مارنے سے بچائے. لیکن آپ کو بتا رہے ہم کیوں جلیں گے, ہمارے لیے تو اللہ نے حلال کے راستے کھولے ہوئے ہیں, اتنے حلال کو عام کر دیا اللہ نے ہمارے لیے. ہم تو تم پہ ترس کھا رہے ہیں کہ تم سڑتے رہو ساری زندگی بدبودار گند میں منہ مار مار کے. نہ تمہیں بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ تمہیں بچوں سے پیار ملتا ہے, کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے میرا باپ ٹھرکی ہے. ایک دن فلاں آنٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک دن فلاں آنٹی. بچوں کے دل سے باپ کی عظمت. میرے باپ کے بارے میں مجھے کوئی شکایت کرتا کہ میرے والد صاحب خواتین کو دیکھتے تھے جا کے غلط نظروں سے, میرے دل میں اپنے باپ کی عزت رہتی. آج جب بھی میں اپنے باپ کا نام لیتا ہوں, میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا, عقیدت میں, محبت میں نہیں مجھ سے ذکر ہوتا اپنے والد کا. کیوں؟ میرے دل میں ان کی ایک عظمت ہے, شریف آدمی تھے. آج تک میں نے نہیں کبھی سنا ان کے بارے میں, نہ کبھی دیکھا کہ کسی غیر محرم عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہو. ہمیشہ میں نے ان کی نظریں کہاں دیکھی, نیچے, ہمیشہ نظریں نیچے دیکھی.
تو یہ جو سوسائٹی آپ ہمیں دے رہے ہو نا مس گیدرنگ والی, یہی ٹھرکی لونڈے لپاڑے کل باپ بھی بنیں گے, اور یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. ان کی عورتیں بھی دیکھیں گی ہمارا میاں ٹھرکی ہے, ان کے بچے بھی دیکھیں گے, تبھی ان کا گھریلو نظام تباہ و برباد. گدے گھوڑوں والی زندگی ہوتی ہے ان سیکولر لبرل لوگوں کی, گدے گھوڑوں والی زندگی. ان کے گھروں میں عزتیں محبتیں نہیں ہیں, وقار ختم ہے, کیونکہ انہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے. اللہ سب سے پہلے ان کے گھروں کے سکون کو چھین لیتا ہے. تو بھائی اللہ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں شادی مت کرو, ہم تو کہتے ہیں 4 کرو, 4 دفعہ ولیمے کرو. ہم کہہ رہے ہیں دعوت میں عورتوں کو بھی بلاؤ, مردوں کو بھی بلاؤ. ایک بیچ میں پارٹیشن کا کہہ رہے ہیں یار, تو ان کو ادھر کر دو. ہم خواتین کو یہ بھی کہہ رہے ہیں میک اپ کر کے جاؤ, تیار ہو کے جاؤ, آپ کا حق ہے بھائی, زینت عورت کا حق ہے, لیکن وہ زینت غیر محرم مرد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پارٹیشن کر دو. اتنا سا اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے, پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے, پھر تمہارے زندگی میں بھی سکون چھینے, آخرت میں بھی سکون چھینے تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں کل انشاءاللہ یہ انبیاء کے واقعات, پھر بہت دلچسپ واقعات ہے, کل بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.